महिमाननि खे भली कार ऐं साम्हूं वेठल जेके बि ऑडियंस जा दोस्त आहिनि उन सभिनी खे हक़ मौजूदु सिंध मौजूदु ऐं मेले जे अॼु आख़िरी ॾियारे ते असां जेके पाकिस्तान में मौजूदु मादरी ॿोलियूं आहिनि जेके बुनियादी तौर ते क़ौमी ॿोलियूं ई आहिनि उन्हनि में लिखियो वेंदड़ जदीद अदब आहे उन ई मुतहक़ ॻाल्हाईंदासूं ऐं नज़ीर लगारी साहिबु जेके सराइकी अदब सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे उहे असां वटि मौजूदु न आहिनि जे अची विया त उन्हनि खे बि असां गुज़ारिश कंदासीं त उहे बि असां सां वेहंदा वधीक टाइम वठण बजाए मां सवालनि तरफ़ हलंदुसि असांजा अज़हर उनवारी साहिबु मौजूदु आहिनि जेके सिंधी ॿोली जा ऐं अंग्रेज़ी जा क्रिटिक आहिनि फ़िलोसॉफ़ी सां उन्हनि जो वास्तो आहे अज़हर साहिबु सिंधी में जेको हिन वक़्तु अदब लिखिजे पियो जदीद अदब जेकॾहिं पाण 21वीं सदी जे अदब ऐं 20वीं सदी जे जेको पोयां ॿ ॾहाका आहिनि उनखे पाण जॾहिं डिस्क्राइब कयूं ऑडियंस जे साम्हूं या माण्हुनि जे साम्हूं त उहो सिंधी जदीद अदब उन जी तव्हां छा था सम्झो त उहो जेको रिप्रेज़ेंट करे पियो त उहो कहिड़े हवाले सां हाणे स्ट्रॉन्ग थींदो पियो वञे उन में कहिड़ियूं नयूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके हिन मुल्क जे ॿिए अदब या दुनिया जे ॿिए अदब सां उहे उनखे मैच कनि पियूं या उन जे बराबरि बीहारीनि पियूं उनखे मुंहिंजे ख़्याल में हिन वक़्तु जेके 3 या 4 मुख़्तलिफ़ ट्रेडिशन हलनि था असांजे ख़ासि करे नाविल ऐं कहाणी में जेको पहिरियों ट्रेडिशन आहे उहो रोमांस वारो ट्रेडिशन हले थो जेको मुंहिंजे ख़्याल में तारिक आलम अबड़े खां शुरू थियो हुयो रहिजी अल मंज़र खां शुरू थियो हुयो ऐं उहो कंटिन्यू आहे जीअं मुनीर चांडियो साहिबु लिखनि था उन ई तसलसुल में रोमांस वारे तसलसुल में ऐं मनवर सराज साहिबु लिखनि था ऐं अनवर कलीम साहिबु लिखनि था ऐं जेको ॿियो जेको असांजो ओल्डेस्ट ट्रेडिशन आहे उहो आहे हक़ीक़त निगारी वारो रियलिस्ट ट्रेडिशन ऐं उन जी तमामु घणी हिकिड़ी वॾी फ़हिरिस्त आहे मां चंद नाला खणंदुमि जीअं साईं अनवर शेख साहिबु कहाणीकार आहे इब्राहिम ख़ाल साहिबु आहे उनखां पोइ ज़राब हैदर साहिबु आहे ऐं तारिक कुरैशी साहिबु उही ट्रेडिशन आहे या अकबर सुमरो साहिबु उन ट्रेडिशन ते लिखनि था जेको टियों ट्रेडिशन आहे ऐं मां चवंदुमि त दैट इज़ वेरी रिसेंट ट्रेडिशन आहे उहो एस्थेटिक्स या प्योर लिटरेरी फिक्शन वारो ट्रेडिशन आहे मां चंद नाला उन में खणंदुमि छो त जेको टर्न वरितो आहे उन ट्रेडिशन में रसूल मेमन साहिब सां वरितो आहे ख़ासि करे 19 औरतूं ऐं उनखां पोइ तव्हांजा 2 नाविल मुमताज़ बुखारी साहिब जा 2 नाविल क्लास 4 जी महबूबा ऐं तुंहिंजो इंतज़ारु करिणो आहे ऐं जेको टियों अहम नालो आहे इन जमालियाती ट्रेडिशन में उहो आहे कलीम बुट साहिब जो हाणे छा आहे त फॉर अ लॉन्ग टाइम तव्हां हलिया वञो पोइ हिते 60s या 50s खां वठी सिंधी नाविल हिकिड़े 3rd पर्सन में लिखियो वियो आहे हिकिड़े ई फॉर्म में अक्सर लिखियो वियो आहे या ज़्यादा से ज़्यादा 1st पर्सन में पर कलीम बुट हाणे जेको फॉर्म जो एक्सपेरिमेंट करे थो स्टोरी ॿियो जो बाद जो मामिलो आहे उन ते नथा ॻाल्हायूं फ़िलहालु या थेमेटिक्स पर हाल जेको फॉर्म जो एक्सपेरिमेंट हू करे थो इहा हिकिड़ो जदीद रुख आहे हिकिड़ो न्यू टर्न आहे नाविल जे अंदरि त नवां फॉर्म मल्टीपल नरेटर्स जंहिंखे चओ तव्हां मल्टीपल वॉइसिस तव्हां उनखे चई था सघो हिकु इहा जदीदियत आहे अच्छा ॿी हिकिड़ी थेमेटिक मॉडर्निटी बि चई थो सघिजे थो की उहो यूरोप में त पुराणो ट्रेडिशन आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में उहो समहाउ D.H. लॉरेंस सां शुरू थियो आहे पर उनखां पोइ हिते बि फ्रेंच ट्रेडिशन में अहिड़ा नाविल हुया D.H. लॉरेंस खां शुरू थियो आहे उहो आहे थेमेटिकली सेक्सुअलिटी ते लिखणु जंहिंमें सलीम जमाली जा 2 नाविल अची चुका आहिनि दो की फॉर्म में उहे नाविल ते तरह स्ट्रांग न आहिनि पर में थेमेटिक मॉडर्निटी ज़रूरी आहे बोल्ड सब्जेक्ट्स ते उहे लिखनि था ऐं ओपनली लिखनि था ख़ासि करे जेको पोयों नाविलनि जो तवाइफ़ या हाणे आयो आहे गुस्ताख मोहब्बत त इन्हनि 2 ट्रेडिशन में चई थो सघिजे त असांजो नाविल जेको सिंधी नाविल आहे हिकिड़ी नई टर्न वठे थो मां नथो चवां त हाणे को असांजी दुनिया जे लेवल जा नाविल लिखजनि था पर हिकिड़ी ज़बरदस्त शुरूआति थी चुकी आहे अच्छा ॿियो जेको मौज़ू आहे सिंधी फिक्शन खां सवाइ उहो तव्हांखे कीअं पियो अचे त फ़िलोसॉफ़ी में बि अचे पियो या ॿी जेके जनराज़ आहिनि सर फ़िलासफ़ी में त आई डोंट थिंक सो की अहिड़ो सुठो कमु थिए पियो ख़ासि करे मॉडर्न फ़िलासफ़ी में त फ़िलहालु कोन थो कमु थिए एतिरो सवाइ चंद जीअं साईं मुबारक लश्करी साहिबु क्रिटिकल थ्योरी में लिखनि था खलीक बगियो साहिबु लिखे थो पर फ़िलासफ़ी इन इट सेल्फ प्योर फ़िलासफ़ी में मूंखे नथो लॻे त को सिंध में को अञा कमु थिए थो ठीकु रफ़ाकत हयात साहब जो उर्दू ज़बान के बहुत ही नावल निगार फिक्शन राइटर हैं और उसके अलावा उनकी निगाह है उर्दू अदब पे भी रफ़ाकत साहब उर्दू अदब है जो वो ज़ाहिर है रिप्रेजेंट करता है पूरी टोटलिटी की सोसाइटी को क्या समझते हैं कि ये उर्दू अदब उस नहज से निकल चुका है जब एक मखसूस पैराए में एक घरेलू ज़िंदगी जो यूँ लगता था कि ये सिर्फ कराची शहर की ज़िंदगी है उससे निकल पाया है जनाब मेरे ख्याल में तो जो है वो उर्दू फिक्शन की बात करूँ अगर मैं तो है कि तकसीम के बाद से जो भी फिक्शन लिखा गया है ख़ासतौर से जो नावल है उसका बहुत कम ताल्लुक़ ड्राइंग रूम की ज़िंदगी से या घर के अंदर की ज़िंदगी से रहा
ہے. جیسے مثال کے طور پہ جو ہے اگر جو ہے وہ تقسیم کے فوراً بعد کے میں 3-4 ناولوں کا ذکر کروں جو کہ انتہائی مشہور ناول ہیں اردو کے. آگ کا دریا لے لیں آپ, اداس نسلیں آپ لے لیں, تو ان میں تو گھر کے اندر کی نہیں بلکہ پورا جو ہے وہ آگ کا دریا میں تو بڑے صغیر کی تاریخ کو موضوع بنایا گیا ہے. جبکہ اداس نسلیں میں جو ہے وہ پنجاب میں جو تقسیم سے پہلے کا پنجاب اور تقسیم کے بعد کا پنجاب دکھائی دیتا ہے. پھر خدا کی بستی کو لیں ہم اگر, تو خدا کی بستی جو ہے وہ پاکستان بننے کے بعد جو پاکستان کا پہلا دارالحکومت تھا کراچی, اس کے بہت عام سے لوگوں کی کہانی ہے جسے کہ بڑی ہے کہ مزے سے دکھا گیا ہے. پھر چاکی پاڑا میں وصال ایک ناول ہے خالد اختر صاحب کا, اس میں بھی جو ہے وہ کراچی کے ایک مضافاتی بستی کا احوال ہے. تو اردو کا جو ناول ہے وہ تو شروع سے جو ہے وہ باڑ کی زندگی کو ہی دکھاتا رہا ہے. پھر اس میں ایک ارتقا ہوتا رہا ہے, مطلب اسٹائل کی سطح پہ چیزیں بدلتی رہی ہیں, موضوعات بدلتے رہے ہیں اور بھی جی. تو ہے کہ اردو ناول تو جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت تیزی کے ساتھ نئی نئی چیزیں اس میں ہوتی چلی جا رہی ہیں. مطلب پہلے جو ہے وہ فارم کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی کہ اب جا کے ہوتی جا رہی ہے, اور زبان و بیان کی سطح پہ بھی جو ہے وہ مطلب ایک لگا بندہ انداز تھا پہلے, اس کو بھی توڑ دیا گیا, اور اب ہے کہ فکشن کی زبان جو ہے وہ علاقائی زبانوں کے تال میل سے جو ہے وہ بن رہی ہے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیٹنگ ہے اس کی اردو ناول کی اب وہ تبدیل ہوئی ہے؟ ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے, کیوں نہیں تبدیل جی بہت زیادہ تبدیل ہو رہی ہے. جی. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں توقیر چغتائی صاحب جو پنجابی کے بہت بڑے نام ہیں, اس کے علاوہ میڈیا سے ان کا تعلق ہے اور سما میں اسائنمنٹ انچارج ہیں اور ایکسپریس سے بھی رہے ہیں, اور پنجاب کی انڈین پنجاب میں ان کی بہت سی چیزیں چھپی ہیں, شارٹ اسٹوریز اسپیشلی امرتا پریتم کے ساتھ ان کا کام ہوا ہے. تو توقیر صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو پنجابی لٹریچر ہے خاص طور پہ اس کے فکشن کو دیکھیں, نان فکشن کو دیکھیں, ایک تو شاعری ہے اس کی بہت بڑی, وہ بڑی روایت ہے, ہم اس کو کلاسیکل میں لیتے ہیں. جو ابھی جو ماڈرن پنجابی لٹریچر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو پاکستان کی دوسری مادری زبانوں یا قومی زبانوں میں لکھا جا رہا ہے اس کے کتنے قریب ہے یا اسے بہت دور ہے؟ ابھی انٹرنیشنل تو بعد میں بات کریں گے. دیکھیں, اگر پنجابی کی بحیثیت مجموعی بات کی جائے لٹریچر کی تو وہ تو 6-7 پنجاب بنے ہوئے, یعنی کینیڈا میں بہت کچھ تخلیق ہو رہا ہے, پھر یورپ میں, اس کے علاوہ امریکہ میں, پھر ہندوستان میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے 2 حصے ہیں, وہاں بھی چیزیں چھپتی ہیں اور یہاں بھی. اگر بحیثیت مجموعی دیکھیں تو بہت بڑا ہو جائے گا سلسلہ. میں پاکستان کے حوالے سے چونکہ زبانوں کی بات آپ نے کی تو یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی بات یہ, سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ تو کہ ایک بڑی زبان ہے پنجابی, مگر اس میں پڑھانے کا سلسلہ نہیں ہے اسکولوں میں, کالجوں میں. اب شروع ہوا ہے سلسلہ, وہ بھی اوپر سے شروع ہوا ہے, پرائمری سے کہتے ہیں مگر وہ شروع نہیں کرتے. اب اس طرف بھی سلسلہ جا رہا ہے. پہلے تو تعلیم سے جڑا ہوتا ہے, جیسے سندھی ہے تو اسے سب سے زیادہ یہ فائدہ ہے کہ پڑھائی جاتی ہے, پھر اس کے اخبارات ہیں, پھر اخبارات کے علاوہ چینلز ہیں جس پہ لوگ آتے ہیں اور ادبی چیزیں پیش ہوتی ہیں, سنتے ہیں, بات کرتے ہیں. پنجابی لٹریچر کی جہاں تک بات ہے تو اب جو ہے نا وہ بہت ایک دم سے ان پچھلے تقریباً 10 برسوں میں اس کی اڑان بہت آگے بڑھی ہے. پہلے بہت کم کتابیں چھپتی تھیں, مخصوص نام تھے جو انگلیوں پہ گنے جاتے تھے, جیسے ہم جب بھی نام لیتے تھے افضل احسن رنداوا ہو, فخر زمان ہو, منشا یاد ہو, یا اور کچھ نام 8-10 یا 12-15 ہی تھے, اتنے زیادہ نام نہیں تھے, یا تحقیق میں بھی کم تھے اور تنقید میں بھی. لیکن اب تقریباً درجن بھر کہانی کار بھی آئے ہیں سامنے اور شاعر بھی بہت زیادہ آئے ہیں. اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے, اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے ایک پرچہ رویل نام کا آن لائن ہے, وہ روزانہ چیزیں آتی ہیں اس پہ نئی, اور ٹرانسلیشن بہت زیادہ ہوئی ہیں انگریزی سے, بہت سارے ناول ہوئے ہیں. اور اس ناول کے علاوہ ایک آدھ ڈرامہ بھی جو ہے پچھلے دنوں ہوا ہے ہمارے یہاں, سیمیول بیکٹ کا ناول ویٹنگ فار گوڈو جو ہے وہ ٹرانسلیشن پنجابی میں اس میں. تو اس طرح سے ہمارے یہاں ٹرانسلیشن کی روایت بھی کافی مضبوط ہوئی ہے باہر کی زبانوں سے, خاص طور پہ انگریزی سے. اس پنجاب میں تو بے شمار ہیں, اس کا تو نام بھی اگر لیا جائے تو اتنی ہے کہ ہزاروں کے حساب سے کتابیں. تو میں صرف یہاں کا اس میں تجزیہ کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو پنجابی کی اس کی ایک وجہ ہے. آپ کہیں گے کہ ایک دم سے یہ کیوں اڑان آگے بڑھی,
ہمارے یہاں انعام شروع ہوئے ہیں کتابوں پہ. اس میں ایک سب سے بڑا جو دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے 26 لاکھ روپے انعام دیا جاتا ہے. کینیڈا میں ایک ٹہاں ایوارڈ ہے, اور اس کے علاوہ جو سیکنڈ ایوارڈ ہے وہ تقریباً 14-15 لاکھ روپے کا ہے, وہ دیا جاتا ہے. تو وہ جب سے آیا ہے اس میں ہمارے فکشن جو ہے نا اس میں بہت ساری کتابیں سامنے, اور پاکستان کے تقریباً پچھلے 5 سالوں میں بہت سارے لوگوں کو وہ ایوارڈ مل چکا ہے. فرسٹ ایوارڈ تو نہیں ملا ابھی تک کسی کو, کیونکہ وہ ہندوستان میں اور کینیڈا میں اور برطانیہ میں جہاں جہاں بھی پنجابی کی کتابیں چھپتی ہیں وہ سب جاتی ہیں, اس لیے یہاں ابھی تک کوئی بڑا ایوارڈ نہیں ملا. اس کے باوجود جو سیکنڈ ایوارڈ ہے 12-13-15 لاکھ کا, اب تو وہ مہنگا ہو گیا کیونکہ ہمارے روپے کی قیمت جو ہے نا وہ آپ جانتی ہیں سب. نہیں, میں یہ سمجھ رہتا ہوں کہ کیا ایوارڈ کی وجہ سے لکھا جانے والا ادب اتنا اہمیت والا ہوگا جو دل سے لکھا جائے یا زبان کے لیے لکھا جائے؟ نہیں, اصل بات یہ کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو پیسے, دیکھیں ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کتابیں چھپنے کا نا. بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے کتاب چھاپنے کے لیے. اب جب کچھ اگر انہیں اس بات کا علم ہو کہ میں کتاب چھاپوں گا تو مجھے صرف اس ایک ایوارڈ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, اور وہ بالکل اس سے تعلق بھی نہیں رکھتی کتابیں چھپنے سے یا جدید لکھنے سے یا چیزیں نئی آنے سے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے یہ فرق ہوا کہ اور بھی ایوارڈ شروع ہوئے ہیں مقامی طور پہ, یعنی کہ ہمارے کچھ میگزین ہیں جنہوں نے شروع کیے ہیں, مثلا ایک سلیک کے نام سے اس دفعہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے, اور 2-3 ایسے ہیں جو ایوارڈ ہمارے یہاں پنجابی میں شروع ہوئے ہیں. تو اس سے جو کتابیں چھپنے کی رفتار ہے وہ بڑی ہے. لوگ کہیں سے پیسے لے کے یا ادھار یا کچھ بھی اس امید پہ بھی چھاپتے ہیں کہ ہمیں اس سے کتابیں چھپتی ہیں. یہ چیز ہے کہ وہ سامنے آنا شروع ہوا, یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم دوسرے جو کوشچن سیشن میں آپ کے اس کے معیار اور اس کے موضوعات پہ بات کریں گے, لیکن یہاں میں ایک تھوڑی سی بات مینشن کر دوں کہ ہم یہ سیشن نام کرتے ہیں آج ہمارے ایک بہت بڑے فکشن نگار سندھی کے جان خاص علی صاحب انتقال فرما گئے ہیں, تو آج کا سیشن ہم ان کے نام کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر یہاں فکشن کے لوگ ہیں, فکشن ہی آج کل زیادہ پڑھا جا رہا ہے, تو ہم 15 سے 20 سیکنڈ ان کی یاد میں خاموش رہیں گے. بہت شکریہ. کاشف رضا صاحب کا ہمارے پاس ہونے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ ایک وہ جس طرح وہ تو ہے نا, ہم ایک پرچم کے سائے تلے سب ایک ہیں, تو ان کو زیادہ زبانیں آتی ہیں, سندھی بھی بولتے ہیں لکھتے ہیں, پنجابی بھی, اردو بھی, سرائکی بھی, تو ہم ان سے جانیں گے کیونکہ یہ ان سارے ادب جو قومی زبانیں ہیں ہمارے اس ملک کی ان سے نزدیک ہیں. کاشف صاحب, ایک تو آپ یہ پہلے سیشن میں ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو جتنا ادب لکھا جا رہا ہے پاکستان کی مختلف زبانوں میں, تو اس کا معیار آپ کس طرح ان کو ایک کمپیریٹیولی دیکھیں گے کہ یہاں لکھی جانے والی زبانوں میں, کیونکہ اردو بھی مادری زبان بھی اس کو ہم مانتے ہیں, تو سب سے اچھا یا سب سے معیاری ادب کون سی زبان میں ابھی تک لکھا جا رہا ہے؟ میں شکریہ, اور میں جان خاصخیلی کی یاد کے ساتھ آغاز کرنا چاہوں گا. جان خاصخیلی بہت سنجیدہ ادب سے وابستہ تھا, اور چونکہ صحافت سے وابستہ تھا تو صحافت سے وابستہ جو ادیب ہوتے ہیں ان کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو رپورٹنگ کرتے ہوئے ہاتھ میں وہ پرچی لے کے وہ نظر آتے ہیں, چاہے وہ خود جتنے بھی بڑے ہوں. تو اگر اس کو ایک جیسے سرکاری نوکری میں لوگ کافی زیادہ ہمارے دوست پنجاب میں بھی سندھ میں بھی چلے گئے, اگر وہ بھی چلا جاتا تو وہ آپ کو اسٹیج پر نظر آتا بجائے اس کے کہ آڈینس میں بیٹھا ہوتا. بہت سنجیدہ فکشن نگار تھا, شاعر تھا. تو بہت شکریہ کہ ممتاز بخاری صاحب نے ان کی نام یہ کیا ہے. جہاں تک ان کے سوال کا تعلق ہے, میرا یہ خیال ہے, میں توقیر چغتائی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ وہ انعام کی بات کر رہے تھے. تو ادب وہ ترقی کرتا ہے جس سے معاش وابستہ ہو جاتی ہے یا معیشت وابستہ ہو جاتی ہے, جس سے اکانومی وابستہ ہو جاتی ہے. تو انگریزی سے سب سے زیادہ جو بڑی دنیا کی معیشت ہے وہ انگریزی سے وابستہ ہے, اس لیے انگریزی کا ادب بھی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. نہ صرف پوری دنیا میں انگریزی ادب لکھا جا رہا ہے بلکہ اب ایسے خطے جن کی اکثریتی زبان انگریزی نہیں ہے, وہاں سے بھی اب جو کوئی انگریزی میں لکھتا ہے تو وہ زیادہ نمایاں ہو رہا ہے, جیسے نائجیریا ہے یا کینیا ہے جن کی زبانیں اصل میں کوئی اور ہیں بڑی زبانیں, یا بھی زنجبار کے ایک لکھنے والے ہیں ان کو نوبیل پرائز ملا ہے. تو اس جزیرے کی زبان تو انگریزی نہیں ہے لیکن وہاں وہ انگریزی میں لکھتے ہیں تو وہ نمایاں ہے. اب پاکستان کا بھی آپ گوگل سرچ میں اگر آپ لکھیں پاکستانی ناولسٹ تو وہ ناول نگار سامنے آئیں گے جو انگریزی میں لکھتے ہیں.
تو ان کو قبول عام بھی وہاں ہے، مطلب انگریزی پڑھنے والی دنیا میں بیرون ملک بھی. وجہ یہ کہ وہ آسان ہے کہ اسے آسانی سے وہ پڑھ لیتے ہیں. پاکستان میں بھی اردو سے وابستہ ہے زیادہ معیشت جو ہے، کہ اردو جو ہے وہ میڈیا کی زبان ہے. ہم نے اسکولوں میں بھی وہی پڑھی، اور مادری زبان اردو نہ ہونے کے باوجود اردو میں اس لیے لکھتے ہیں کہ اردو کے ادب سے ہم مکالمہ کرتے ہیں، اس سے وابستہ ہیں، اس کی روایت سے وابستہ ہیں. ہم نے وہی روایت پڑھی ہے. ہم نے بلے شاہ، وارث شاہ کی روایت بعد میں کتابوں سے تو پڑھی، لیکن اس سے ویسے جڑ نہیں پائے جیسے توقیر چغتائی صاحب جیسے جڑ پائے. تو جو یہ انعام کی بات ہے، تو اس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ اب پنجاب جو ہے، جیسے اردو کو ایک پاکستان ایک وطن مل گیا تھا، ہندوستان سے ایک قسم کا ہر ریاست نے اسے دیس نکالا دے دیا ہے. نہرو نے اسے 26 قومی زبانوں میں شامل تو کیا، لیکن کسی صوبے کی ریاست کی اولین زبان وہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کی قومی زبان ہے. پنجاب کو اس طرح پنجاب سے دیس نکالا مل گیا، لیکن وہاں کینیڈا میں اس نے ایک فوٹنگ حاصل کر لی ہے. اور کینیڈا کی جو بہت سی زبانیں جو اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، انہوں نے منظور کرا لیا ہے کہ اب پنجابی زبان بھی وہاں اسکولوں میں پڑھائی جائے گی. تو پنجابی کا مستقبل 70-75 سال تاریخ رہنے کے بعد اچانک وہ روشن ہو گیا ہے، میرا خیال ہے. اس کی وجہ سے اب جو چونکہ اکانومی سے تھوڑی بہت وابستہ ہوئی ہے، تو اب لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا. اب انعام تو ظاہر ہے ہر ایک کو نہیں ملے گا، لیکن معیشت سے تھوڑا بہت اس کا ٹانکا جڑ گیا، اور یہ بہت اہم بات ہے. اس کو آپ ایسے نہیں لے سکتے کہ یہ تو بڑی ایک جس کو کچ کہتے ہیں، وہ میلان کنڈیرا جس کو کہتا ہے نا، جو معمول سے معمولی چیز جو ہوتی ہے، یہ ایسی چیز ہے بھی اور نہیں بھی. نہیں اس لیے کہ مطلب ایک ادیب جو ہوتا ہے اس کو زندگی بھی تو گزارنی ہوتی ہے. وہ صرف ایسے گھر میں بے روزگار بیٹھ کر تو ادب نہیں تخلیق کر سکتا، اور اس کو اپریسیشن بھی چاہیے ہوتی ہے. اس کو یہ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ اس کی کتاب بکے، لوگ بہت سے لوگ پڑھیں، لوگوں میں خریدنے کی استطاعت ہو اور وہ پڑھے. تو میرا خیال ہے کہ اب پنجابی ادب جو ہے پچھلے کچھ برسوں سے وہاں سنجیدہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ تو یہ انعام اور انعامات بھی ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلے مشرقی اور مغربی پنجاب آپس میں کٹے ہوئے تھے، کوئی اس میں رابطہ نہیں تھا. اور یہ کانٹریڈکٹری اور بات ہے کہ ایک طرف تو پاکستان اور بھارت کے درمیان رابطے بالکل منقطع ہو گئے ہیں، ڈاک کے رابطے منقطع ہو گئے ہیں بالکل. وہاں سے کتاب تک پاکستان نہیں آ سکتی اور یہاں سے نہیں جا سکتی. لیکن دوسری طرف سوشل میڈیا کی وجہ سے کسی بھی زبان کے بولنے والے یا لکھنے والے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. اب خاص طور پہ جیسے اردو والے ہیں، وہ پوری دنیا کے اردو لکھنے والوں سے کنیکٹڈ ہیں، لیکن اردو لکھنے والے ہندی لکھنے والوں سے کنیکٹڈ نہیں ہیں کیونکہ ان کا لپی کا فرق ہے. لیکن جو پنجابی لکھنے والے ہیں وہ بڑے کنیکٹڈ ہیں، جو مشرقی پنجاب میں جو لوگ پنجابی لکھتے ہیں. پھر ایک پروگرام آ گیا ہے جس کی مدد سے وہ جو گرمکھی ہے اس کا لپی انتر بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے. توقیر صاحب کو مزید اس کے بارے میں علم ہوگا. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے اب 75 سال کے بعد آن کر پنجابی ادب میں کچھ سرگرمی نظر آئی ہے، نہ صرف فکشن میں زیادہ اور شاعری میں کم. اور سندھی ادب کا جہاں تک ہے تعلق، تو سندھی ادب جو ہے وہ پاکستان میں ویسے بھی اردو کے بعد سب سے نمایاں ادب سندھی ادب ہی ہے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ کئی حوالوں سے سندھی ادب جو ہے وہ اردو سے بھی آگے ہے. اردو والوں کو اگر اس کا نہیں علم تو یہ ان کی کوتاہی اور کمزوری ہے، جبکہ جو سندھی پڑھنے والے ہیں انہیں ساری اردو کی چیزوں کا پتہ ہے کہ اردو میں کیا لکھا جا رہا ہے اور اردو کی تازہ ترین پیش رفت کیا ہے. تو اردو والوں کو بھی چاہیے کہ سندھی کی زیادہ سے زیادہ چیزیں پڑھیں، سندھی سے ٹرانسلیٹ ہوں. اب کچھ ترجمے کا بھی سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن دوسرے جو صوبے ہیں جیسے خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، وہاں سے اب یہ رجحان سامنے آ رہا ہے کہ وہاں کے جو لکھنے والے ہیں وہ اردو میں لکھنا پسند کر رہے ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان ہے. گلگت بلتستان میں جو 7-8 زبانیں بولی جاتی تھیں، تو انہوں نے آپس میں ان میں سے کوئی ایک زبان بولنے کے بجائے اردو بولنے کا فیصلہ کیا ہے. اب وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو دیواروں پر پوسٹر اردو میں لکھے نظر آتے ہیں. وہاں کے مقررین تقریریں اردو میں کرتے ہیں. تو اردو والے جیسے یہاں اس آرٹ کونسل میں بھی بہت سے عالمی اردو کانفرنس ہوتی ہے، اور ہر دفعہ یہ رویا جاتا ہے کہ اردو زوال پذیر ہے اور اردو جو ہے کلونیلزم کا شکار ہے. جو کلونیل طاقتیں جس سے ان کی مراد انگریزی ہوتی ہے،
کہ وہ اس کے اوپر اردو پر چھا رہی ہیں, اردو کے ادیب اپنے بچوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اردو بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو علاقائی زبانیں ہیں ان کو ان کے لیے ڈیٹریمنٹل ثابت ہو رہی ہے. جیسے گلگت بلتستان میں اردو فروغ پا رہی ہے. ایک ہونا یہ چاہیے کہ اکٹھی ساری زبانیں فروغ پائیں. تو بلوچستان میں جو ادب ہے اس کے وہ میں بلوچی میں تو نہیں پڑھ پاتا, وہ عابد میر آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. لیکن باقی جو ریجنل زبانوں کا ادب ہے جن کو میں قومی زبانیں کہتا ہوں وہ فروغ پا رہا ہے, اور اس میں میلوں نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے. سندھ لٹریچر فیسٹیول ہے, اسی طرح مادری زبانوں کا ایک میلہ ہے جو اسلام آباد میں ہوتا ہے, اور جس میں نمایاں ترین جو ہے زبان اور نمایاں ترین ادیب ہمیشہ سندھی نظر آتے ہیں, کیونکہ پورے پاکستان میں صرف سندھ حکومت کو اپنی سندھی زبان سے دلچسپی ہے. باقی پنجاب حکومت, کے پی حکومت, بلوچستان حکومت, جی بی حکومت, کشمیر حکومت, کسی کو اپنی مادری زبان سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے. اور اس کا ثبوت آپ کو اس میلے میں ملے گا کہ وہاں اس سندھی زبان کے ادیب سب سے زیادہ ہوں گے, اس کی فائنینسنگ سب سے زیادہ سندھ حکومت کرتی ہے. تو وہی بات جو میں شروع میں کر رہا تھا کہ معاش سے جو زبان کنیکٹڈ ہوگی تو وہ پھر ترقی کرے گی, چاہے اس میں لکھنے والے اور بھی کتنے بھی زیادہ اچھے ہوں اور لکھنا چاہ بھی رہے ہوں, لیکن معاش سے اس کی کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے. ٹھیک, بہت عمدہ باتیں آپ کی سننے کو ملی. عابد میر صاحب, بلوچستان سے تعلق بلوچی ॿोली में हिन वक़्तु ॿाहिरि जेको वाइब ॿुधूं था त हिन वक़्तु बलोचिस्तान में किताब वधि में वधि पढ़ियो पियो वञे. उते उर्दू किताब हुजे या ख़ुदि बलोची में लिखियो वेंदड़ या सिंधी ऐं बिराहिवी जो किताब बलोचिस्तान में हिन वक़्तु टॉप कंदो पियो वञे. मूंखे ख़बर न आहे इहा केतिरी ॻाल्हि दुरुस्त आहे, पर 3-4 पब्लिशर्स मूंखे इहा ॻाल्हि ॿुधाई आहे. आबिद साहब, आप बताएं कि बलोचिस्तान में जो अदब है ख़ुद बलोची अदब है, उसकी क्या अब मॉडर्न अप्रोच इसमें वो दाखिल हो गया है, या वो रिवायती उसकी क्लासिकल अभी तक दास्तानें हैं, या वो सिंधी और पंजाबी जो लोक दास्तान है उससे जो ओन कर रहा था या रिटेल कर रहा था वही चल रहा है, या अब नई नहज पे चल निकला है? आपका जो सवाल था उसका थोड़ा सा अगर पस मंज़र मैं बयान कर दूं तो फिर हम जदीद तक आपको शायद सहूलत हो समझने में. हमारा जो लिखने का मामला है तहरीर का बलोची में, वो बदबख्ती से, ये बदकिस्मती से बहुत देर से हुआ. पहले हमारे पास वही दास्तानी अदब था, शायरी थी, लोक अदब था, वो ज़्यादातर तो सीना बसीना था, या फिर अंग्रेज़ों ने, जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने कुछ कंपाइल्ड की किताबी शक्ल में, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो सका. हमारा जो लिखने का ख़ुद उर्दू में भी अगर लिखना हमारे लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर कोई शुरू किया अदबी तहरीक के तौर पर, तो 1920 में हमारे अकाबरीन थे, यूसुफ अजीज़ मक्सी साहब और अब्दुल अजीज़ कुर्द, और उनकी पूरी तहरीक थी. अमीन खोसो साहब भी सिंध से शामिल थे. तो उन्होंने जब ये शुरू किया 1920 में, उस वक्त तो बलोची का स्क्रिप्ट था नहीं, इसलिए मजबूरी भी थी, और जो छपने जहाँ वो अपनी बात पहुँचाना चाह रहे थे वहाँ पर उर्दू ही मौजूद थी. अंग्रेज़ भी उर्दू अखबारात ही पढ़ता था अपने अपडेट करने के लिए ख़ुद को, और जो कुछ भी मामला थे उनके सियासी. और अच्छा, इसमें वो जो एक होती है अंग्रेज़ी में कहते हैं कि वो जो डिसगस्ट इन ब्लेसिंग इन डिसगस्ट में हो जाता है, कि अच्छाई ये हुई हमारे साथ कि जितने हमारे लिखने वाले थे वो सब के सब प्रोग्रेसिव थे. ये सियासतदान भी थे बैक वक्त, ये बैक वक्त मुस्लिह भी थे, वाइज भी थे, ये अपने समाज सुधारक भी थे, ये सारे काम कर रहे थे. और उनका जो मीडियम था वो तहरीर का था. 1920 से लेकर 32, 33, 35 तक, जब तक यूसुफ अजीज़ ज़िंदा रहे तब तक तो बराह रास्त इस तरह रहा. उसके बाद मामलात फिर पाकिस्तान की क़याम के बाद और बलूचिस्तान का उसमें शामिल होना, और फिर जाकर तहरीर का जो मामला है वो 1950 की दहाई में शुरू होता है. उसमें भी हमारे साथ खुशबख्ती यही हुई क्योंकि पीछे से प्रोग्रेसिव पूरी थाट्स मौजूद थी. तो वो जो हमारा लिखना था वो शुरू से ही तरक्की पसंद के ज़ेर असर रहा, फ़िक्र के ज़ेर असर. अच्छा, उस तरक्की पसंदी का ताल्लुक़ एक तरह से तो है तरक्की पसंद तहरीक जो हमारी है 1935 की, लेकिन हम उससे पहले ही 1920 में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जब अभी तक तरक्की पसंद तहरीक, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का कोई बाज़ाब्ता नामो निशान नहीं था. हमारे अकाबरीन तब भी तरक्की पसंद अफ़कार के साथ अपना इजहार ख़याल कर रहे थे. ये रिटर्न में चीज़ें मौजूद थी उनकी. अलबत्ता बलोची में जब यही अहबाब थे, उन्हीं की कंटिन्यूएशन थी बाद में, जब 1950 में 52 में आप कह लें किताबी सूरत में हमारा अदब बलोची में जब छपना शुरू हुआ, तो वो सारे का सारा इसी का ही तसलसल था एक तरह से. अब वो तसलसल आज तक हमारे यहाँ, और फिर उसमें एक बड़ा फैक्टर हमारे मारूज़ ने भी अदा किया. जो हमारे मारूज़ी हालात रहे बलूचिस्तान के, वो सियासी समाजी कह लें उनको,
اس میں جو فیکٹر تھا وہ ظاہر ہے شروع سے ہی 48 سے جس طرح کہ ہمارا سمبند بنا اس میں ہمارا مارا ماری ہی شروع ہو گئی تھی 48 سے. اس سے پہلے انگریز کے ساتھ تھی, اس کے بعد نئے حکمرانوں کے ساتھ رہی. تو وہ ہمارے جو لکھنے والے تھے وہی تھے جو ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ وہ بندوق اٹھا کے پہاڑ پہ بیٹھا ہوتا تھا, وہی بندہ ایک وقت ہوتا تھا کہ زمین پہ آ کر قلم سے اپنا کام کر رہا ہوتا تھا. تو ہمارے ایک بڑے لکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد اس طرح کی بھی رہی کہ کبھی ان کے ایک ہاتھ میں بندوق ہے تو دوسرے ہاتھ میں قلم ہے, کبھی بندوق طاقتور ہو جاتی تھی تو کبھی قلم تھم جاتا تھا, کبھی قلم کا کام تیز ہو جاتا تھا تو بندوق رکھ دی جاتی تھی. تو یہ ہمارے تسلسل رہا ہے اس پوری تحریک میں اس کے اندر. اس لیے اگر میں کنسائز کروں آج بھی جو بلوچی ادب لکھا جا رہا ہے اس میں اگر ایک لفظ میں آپ کو سمری کہوں کہ بلوچی ادب کا رجحان کیا ہے تو وہ شروع سے لے کر 1920 کیا بلکہ جو ہمارا فوک ادب ہے بالاج کی اور مہناز کی شاعری سے لے کر اور آج تک کا, وہ ایک لفظ میں اگر کہنا ہو تو میں کہوں گا مزاحمت یا بغاوت. بلوچی کا سارا ادب اس کی سیاست میں بھی یہی ہے. یہ ہمارے جینیٹیکلی ہمارے ساتھ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ معروض ایسا تھا کہ ہمیں لڑنا پڑا اپنی بقا کے لیے, زندہ رہنے کے لیے. تو ہمارا جو سیاست تھی وہ بھی مزاحمتی رنگ میں رہی, ہمارا جو سوشل اسٹرکچر تھا وہ بھی مزاحمتی رنگ میں رہا, ہمارا ادب بھی مزاحمتی رنگ میں ہی ہے. شروع سے لے کر آج تک بھی ہم اسی تسلسل کے ساتھ ہی آ رہے ہیں. آج جو جدید لوگ مثال کو میں ایک دو نام یہاں پہ بلکہ بلوچی کے شاعر بھی بیٹھے ہوں گے, پتہ نہیں مجھ سے اتفاق کریں نہ کریں کہ بڑا شاعر اگر میں کہوں بلوچی کا زندہ لوگوں میں سب سے بڑا نام ہے ہمارا تو وہ مبارک قاضی صاحب ہیں. ان کے ہاں ایک ہی فیکٹر ہے سب سے بڑا ان کی شاعری کا, مزاحمتی شاعری. اور ان کی کتاب آج بھی چھپتی ہے تو ایک تو وہ 2000 سے کم چھپتی نہیں ہے. آپ ابھی کتابوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ بلوچستان میں بہت پڑھی جاتی ہیں, تو یہ صرف ایک آدھ نام میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں. شاعری کی کتاب مجھے نہیں پتہ اردو میں کتنے اس وقت خوش نصیب شاعر ہوں گے زندہ شاعروں میں جن کی کتاب 2000 کی تعداد میں چھپتی ہو اور پھر وہ 6 مہینے کے اندر آؤٹ آف پرنٹ بھی ہو جاتی ہو. ان کی ایک آدھ کتاب تو ایسی بھی رہی جس کے 6 مہینے کے اندر 3 ایڈیشن بھی آئے, یہی 2000 اور پھر 2000 اور پھر 2000 میں. اسی طرح فکشن میں ہمارا جو نیا تو نہیں ہے لیکن نئے رجحانات کے ساتھ لکھنے والا ایک ہمارا نوجوان دوست ہے معاصر لوگوں میں سے حنیف شریف. ان کی کتابیں بھی شروع سے لے کر 3-4 کتابیں ہیں اور ابھی تازہ کتاب پچھلے سال آئی ہے, اس کو میرا خیال KLF میں اس کو بلوچی کے بہترین فکشن کی کتاب کا ایوارڈ بھی دیا گیا. اس کی کتاب بھی 1000 سے کم چھپتی نہیں ہے اور وہ ایک ہی ماہ 2 ماہ کے اندر آؤٹ آف پرنٹ ہو جاتی ہے. اور اگر رجحان کہہ لیں تو وہی ہے, اگر اس کو کنسائز کر لیں تو پروگریسو نیشنلزم کے ساتھ جڑا ہوا پورے کا پورا بلوچی کا ادب آج تک یہی اس کی روایت رہی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. سندھی ادب میں پان پہریں تاں مرحلے میں فکشن کے حوالے سے ॻाल्हायो تو فکشن کا سوائے असां वटि फिक्शन आम तौर ते रुगो हाणे असां नालो जॾहिं अचे थो त नावेल ई सम्झो थो वञे, पर कहाणी आहे, शाइरी आहे, ड्रामो आहे, हिकिड़ो उहो आहे. उनखां सवाइ असां वटि नॉन फिक्शन में तनक़ीद आहे या ॿियो मौज़ू आहे. उहो जेको हाणे जदीद अदब जेको सिंधी आहे उनमें जेको लिखियो पियो वञे उनमें कहिड़ा ट्रेंड्स तव्हांखे नज़र था अचनि तनक़ीद में या कहाणी में, शाइरी में? इहो जेको असां वटि पास छो त तव्हां वेझड़ में सिंधी कहाणी तमामु घणियूं कहाणियूं अंग्रेज़ी में बि ट्रांसलेट कयूं आहिनि. उहे जेके ट्रेंड्स आहिनि उहे टेंडेंसीज़ छा जॾहिं उहे अंग्रेज़ी या ॿी ॿोली में अचनि थियूं त उनमें उहा अदबियत अची थी वञे, उहा सूंहं अची थी वञे? सभ खां पहिरियां त मां 2 ॻाल्हियूं, 2 अहम जेके इशूज़ आहिनि ख़ासि करे सिंधी नावल ऐं सिंधी कहाणी सां उहे बयानु कंदुमि. त सिंधी नावल अॼु बि सवाइ चंद एक नावलनि जे अॼु बि सिंधी नावल एज़ एन इंस्ट्रूमेंट आहे, उहो हिकिड़ो ज़रियो आहे. नावल एंड इन इटसेल्फ नाहे, नावल नथो लिखियो वञे अॼु बि. उनजो मक़सदु कुझु ॿियो आहे, उहो थी सघे थो सियासी हुजे, उहो समाजी हुजे या को क़ौमी मक़सदु हुजे, पर नावल खे अॼु बि असां वटि हिकु ज़रिए तौरु इस्तेमालु कयो थो वञे, जेको हिकिड़ो सीरियस इशू आहे असांजे नावल सां, ख़ासि करे असांजी कहाणी सां. अच्छा, नंबर ॿियो जेको मेजर इशू असांजे जनरल डिस्कोर्स सां बि आहे, उन में तव्हां फिक्शन अची वञे या नॉन फिक्शन अची वञे, उहा आहे कॉन्सेप्ट ऑफ सिंध जेका आहे असांजे डिस्कोर्स में हिकिड़ो अफलातूनी पेलोटियन लोगोस वारो कमु थी करे. मतिलबु लोगोस जो आइडिया इहो आहे त उहो माना जे निज़ाम खे ऐं फॉर्म खे मां नथो चवां कंट्रोल थी करे एटलीस्ट, पर उहा रेगुलेट ज़रूरु थी करे. तव्हां नावल पढ़ो था, तव्हांजो किरदारु, तव्हांजी सेटिंग, माहौल, तव्हांजो जनरल थीम्स, दे मस्ट कन्फर्म टू दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सिंध. मतिलबु जनरली शौरी तौरु लाशौरी तौरु असांजो लेखक जॾहिं लिखे थो त उहो सिंध
जे कॉन्सेप्ट खे ज़हन में रखी लिखे थो, पोइ असांजा किरदार बि ओड़ा आहिनि ऐं असांजो माहौल सेटिंग बि असांजी ओड़ी आहे त असांजूं थीम्स बि ओड़ी थियूं बि आहिनि। हाणे उन लोगोस खे आई डोंट थिंक, मां नथो चवां त टोड़जे, पर एटलीस्ट उनखे कंहिं ॿिए अंदाज़ सां पेश करे माणिक रसूल में इख़लाक़ अंसारी टोड़ियो। हा, चई थो सघिजे। ख़ासि करे मां रसूल मेमन साहिब लाइ ज़रूरु चवंदुसि, पर लाशऊरी तौर तॾहिं बि उन वटि बि अहिड़ा किरदार आहिनि जेके उन कॉन्सेप्ट खे कंफर्म ज़रूरु कनि था, पर उन जे बावजूदि रसूल मेमन साहिबु इन लोगोस खे तमामु घणो तब्दील बिल्कुलु कयो आहे। ठीकु। ऐं जेको तनक़ीद वारो पासो आहे, तनक़ीद जेकी सिंधी में कई पई वञे या लिखिजे पई, छा उहे उन जा उहे पैरामीटर्स आहिनि जेकी ॿाहिरि जी तनक़ीद आहे, या मक़ामी मयार वारी तनक़ीद बि उन सां गॾु पैरेलल हले पई? सर, तनक़ीद जी मां चवां थो अञा थ्योरेटिकल तनक़ीद, हिकिड़ो त रिवायती जेका तनक़ीद हुई उहा त साईं तनवीर अब्बासी वारे दौर खां हले पई, पर जेका थ्योरेटिकल तनक़ीद आहे जंहिंखे असां लिटरी थ्योरी चऊं था, जेके 5-6 थ्योरियूं आहिनि, साख्तियात आहे, पसे साख्तियात आहे, फेमिनिज़म आहे, मार्क्सिज्म आहे, या चंद ॿियूं थ्योरियूं आहिनि, त इन ते कुझु किताब त आया आहिनि ऐं मुंहिंजे ख़्याल में उन किताबनि खे 10 साल थी चुका आहिनि। मुबारक लाशारी जो किताबु आहे, साईं इक़बाल लगारी जो किताबु आहे, या खलीक वगे साहिब जो किताबु आहे, डॉक्टर गफ़ूर मेमन जो किताबु आहे, पर अञा इतलाक़ी तनक़ीद कोन्हे मूंखे लॻे थो। उन थ्योरीज़, हा, प्रैक्टिकल तनक़ीद अञा कोन थी थिए उहा। उन्हनि थ्योरीज़ जे तहत जॾहिं असां नावल ऐं कहाणियुनि जो एनालाइज़ कयूं था त शायदि उहो अञा रुझान आहे सही, पर तमामु घटि आहे। डॉक्टर मुबारक लाशारी काफ़ी अहिड़ा सुठा रिसर्च आर्टिकल्स लिखिया आहिनि जिन में हुन डीकंस्ट्रक्शन खे या स्ट्रक्चरिज़म खे हुन अप्लाई कयो आहे मुख़्तलिफ़ स्टोरीज़ ते, पर अञा इन फील्ड में तनक़ीद जे ख़ासि करे लिटरी थ्योरी जे फील्ड में तमामु घणी कमु जी अञा ज़रूरत आहे। ट्रांसलेट करे ॿी लैंग्वेज में वञे थी सिंधी ॿोली जो फिक्शन, त उनजो कहिड़ो फेस बीहे थो, उनजो जेको असरियत आहे उहा कहिड़ी थी बीहे? सर, इहो मुंहिंजो हिकिड़ो फ़िलहालु हिकिड़ो रफ़ आइडिया आहे, अञा मां थी सघंदो उन ते कमु कयां, छो त मां जॾहिं सिंधी में कहाणी पढ़ां पियो त उन में उहा लिटरीनेस एॾी फील कोन पई थिए। हाणे जॾहिं साॻी कहाणी मां ट्रांसलेट कई आहे, या कंहिं ॿिए कंहिं दोस्त नावल ट्रांसलेट कयो आहे अंग्रेज़ी में, त उनजो इफेक्ट अञा वधीक बहितर लॻे थो। जेको मुंहिंजो ज़ाती ख़्यालु आहे, थी सघंदो अञा मूं हुन ते वधीक कमु कोन कयो आहे, उहो इहो आहे त अंग्रेज़ी ॿोली में असांजा सिंटेटिकल स्ट्रक्चर्स तमामु घणा आहिनि ऐं वोकेबलरी तमामु घणी आहे, तॾहिं शायदि उनजो इफेक्ट जेको आहे उहो तमामु घणो वधी थो वञे। ऐं अंग्रेज़ी ज़बान में एतिरो ऑलरेडी कमु थी चुको आहे तर्जुमनिगारी में, त उनजी जेका अदबियत आहे, लिटरीनेस आहे, उहा तमामु घणी वसी आहे बनिस्बत सिंधी ज़बान जे। ऐं शायदि इहा ई वजह आहे त जॾहिं असां अंग्रेज़ी में साॻियो कमु कयूं था, पढ़ूं था, त उनजो इफेक्ट असांखे वधीक ऐं अदबियत ख़ासि करे असांखे वधीक महसूसु थी थिए बनिस्बत सिंधी जे। फ़िलहालु इहो मुंहिंजो रफ़ आइडिया आहे, अञा मां हिन ते कमु कंदुसि। आप भी उर्दू अदब पढ़ते हैं, तो उसमें जो लिटरीनेस है, ख़ास तौर पे फिक्शन में हम जब जाते हैं उर्दू के, एक तो बहुत से नावल लिखे जा रहे हैं, उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, नावल की, शॉर्ट स्टोरी के, शायरी तो उर्दू में ज़्यादातर वो हैं जो ख़ुद उनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, वो करते हैं ज़्यादातर शायरी, सवाए अनवर शऊर साहब हैं या कुछ हैं। लेकिन आप जब उसकी लिटरेरीनेस पे जाते हैं, उर्दू की ख़ास तौर पे नसर का जो अदब है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि वो लिटरेरीनेस उसकी उर्दू में ज़्यादा है, या जब वो ट्रांसलेट होकर दूसरी ज़बान में जाती है तो आपको उसमें लिटरेरीनेस ज़्यादा नज़र आती है, मॉडर्न उर्दू की, स्पेशली मॉडर्न उर्दू लिटरेचर की? मॉडर्न उर्दू लिटरेचर जो है वो स्टार्ट होता है, मेरा ख्याल है कि तकसीम के फ़ौरन बाद से, तकसीम के फ़ौरन बाद से ही जो है वो जदीदियत की तहरीक आती है उर्दू में, और उसके है कि शायरी से शायद आगाज़ होता है उसका, और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता नसर में भी ज़ाहिर होती है, अफसानों में भी होती है, नावल में भी आती है वो, और फिर उसके बाद जो है वो पोस्ट मॉडर्न एरा भी स्टार्ट होता है। लेकिन जो है वो जदीदियत की तहरीक ने जो है वो एक जो फ़ायदा पहुंचाया वो ये था कि जो है वो उससे पहले जो फिक्शन था वो बाहर की ज़िंदगी को ज़्यादा फोकस कर रहा था, और ख़ारजी अंसर बहुत ज़्यादा हावी था फिक्शन के ऊपर, जैसे कि रियलिज्म जिसको प्रेमचंद का फिक्शन था, या फिर हमने अजीज़ अहमद का फिक्शन था, उनमें जो है वो बाहर के वाक़यात और चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। आदमी के अंदर क्या होता है, आदमी के अंदर की दुनिया ऐसी है, उसमें क्या, उसकी रूह में क्या होता है, उसके जहन में जो है वो ऐसी हलचल होती है, उसके दिल की दुनिया जो है वो कैसी है, तो वो सब जो है वो जदीदियत की तहरीक के ज़रिए सर आया उर्दू फिक्शन में। और शायरी में तो खैर हमने देखा कि जो है वो गज़ल में तो ज़फ़र इक़बाल साहब ने आते ही जो है वो ऐलान कर दिया कि जो है वो लखनवी और देलवी गज़ल के दिन चले गए, अब जो है वो ऐसी गज़ल होगी जो कि मुकामी और इलाकाई और जो आसपास के जो लोग हैं, आसपास की जो ज़बानें हैं,
ان کے تال میل سے جو ہے وہ وجود میں آئے گی. اور ظفر اقبال نے جو ہے وہ غزل میں تجربہ کیا جو کہ کامیاب رہا بہت زیادہ, اور پھر مطلب اس کے بہت سے ویریشنز بھی آتے چلے گئے غزل میں. لیکن جو ہے وہ فکشن کی میں بات کروں گا کیونکہ میں فکشن رائٹر ہوں, اور فکشن سے مطلب پڑھا تو سب کچھ ہے, لیکن جو ہے وہ فکشن میں جو ہے وہ فائدہ ہوا کہ ایک تو ہے کہ باہر سے اندر کی طرف توجہ دی جانے لگی, لیکن جو ہے وہ جدیدیت نے جو نقصان پہنچایا وہ یہ پہنچایا کہ مطلب بالکل ہی جو ہے وہ خارج کو ختم ہی کر دیا نا. مطلب خارج کی کوئی نہ کوئی شکل تو ہونی چاہیے تھی, وہ سب کی سب اڑا دی. مطلب اگر جو ہے وہ ڈاکٹر انور سجاد کے جو افسانے ہیں یا ان کے جو ناول ہیں ان کی میں بات کروں تو ہے کہ ٹھیک ہے کہ کردار جب بولتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کردار پنجاب کے ہوں گے, لاہور کے ہوں گے, یا پھر ہے کہ پاکستان کے ہوں گے, لیکن جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس ایلیمنٹ کو نکال ہی دیا اپنے فکشن سے. اور پھر جو ہے اسی کے ذریعے سے بہت سے لوگوں نے اور بھی لکھا, اور کئی لوگوں نے لکھا. پھر جو ہے وہ مطلب ہے کہ شور مچا بہت زیادہ کہ کہانی غائب ہو گئی ہے, کہانی کے غائب ہونے کا بھی شور مچتا رہا ایک زمانے میں. پھر جو ہے وہ اعلان ہوا کہ کہانی واپس آ گئی ہے, یہ بھی ہوا. اور پھر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے جس دور میں لکھنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا, میرا خیال ہے کہ کہانی کے ریوائول کا دور تھا وہ. مطلب کہانی جو ہے وہ آ چکی تھی, اور پھر ہم نے جو ہے وہ لکھنا پڑھنا شروع کیا. تو ہے کہ شروع میں تو ہمیں بھی بڑی دقت ہوتی کہ جو ہے وہ کہانی کیسے لکھی جائے اور کیسے اس کو بیان کیا جائے آ کے بالکل ہی خارج کو کیسے منا کر دیا جائے. مطلب پاسبل نہیں ہے میرے خیال میں کہ خارج کو نکال کے یا پھر بالکل اندر گھس کے آپ لکھیں گے. میرا خیال ہے کہ ایک بیلنس سے ہی چیز بنتی ہے. ایک مطلب کہ خارج اور باطن جو ہے وہ انسان کے مطلب ہے کہ دو ایک ڈائمینشن ہیں, تو ان کے تال میل کے ساتھ ہی چیز کوئی بہتر بنتی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پنجاب میں پنجابی زبان کا ایک الگ سے ادب کی اتنی زیادہ ابھی تک تو پہچان نہیں ہو سکی ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے متعلق بہت ادب ہے, جس میں منٹو سے لے کے مرزا اطہر بیگ صاحب تک یا ناطق صاحب تک انہوں نے اس میں ایڈریس کیا ہے پنجاب کی لائف کو. کیا پنجابی میں اس طرح پنجاب کی لائف ایڈریس ہو سکی ہے, اس کی زندگی, آدمی کی اندرونی کیفیات, خارجی کیفیات, یا باہر کی زندگی, یا جو فکشن میں جو ہوتا ہے یا شاعری میں ہوتا ہے, کیا وہ ایڈریس ہو سکی ہے پنجابی ادب جو اس وقت جتنا بھی موجود ہے وہ ایڈریس ہو رہی ہے, یا بھی انیشل اسٹیج پہ ہے پنجابی ادب؟ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں جدید پنجابی ادب جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا ہے جس طرح سے دوسری زبانوں کا ادب آ رہا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اب اس میں تیزی آئی ہے. اس میں بہت سارے ناول ایسے چھپے ہیں, جیسے بھی خاتون کارکیرت کور چہل کا ایک ناول چھپا ہے, کینیڈا میں ہے, جو ہمارے ہاں جو ہجڑے ہیں ان پہ ہے, اور اسے بڑے اچھے طریقے سے یہ بتایا گیا کہ ہندوستان میں اگر ایک ہجڑا ہو, وہ مسلمان فیملی بتائی اس سے ہجڑا تھا, اور وہ کس طرح سے اسے آس پاس کے لوگ کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں مذہبی طور پہ یا ویسے, یا اس کے گرو وغیرہ کیا کرتے ہیں. تو اس میں داخلیت کی جیسے بھی بات ہو رہی تھی بہت زیادہ اس میں پائی جاتی ہے کہ ایک بندہ جس سے کہ دل پہ یہ گزرتی ہے کہ ماں باپ سے الگ ہونا ہے, زبردستی لے کے جانا, یہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. خیر طویل ہو جائے گی بات. یہاں پہ جو لکھا جا رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں, جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں جو وہ پنجاب ہے اس میں ایک کسان اندولن یعنی کسانوں کی تحریک چلی تھی, تو وہاں جو کچھ لکھا گیا وہ تو لکھا گیا, یہاں بھی اس پہ بہت کچھ لکھا گیا. پھر جلیانوالہ باغ پہ بہت کچھ لکھا گیا. اس کے بعد ایمرجنسی لگی اندرا گاندھی کی, جو اس پہ لگا, خالصتان تحریک کے حوالے سے لگا, یہ چیزیں تو ہیں سب کے سامنے. مگر جدید جو لٹریچر ہے پنجابی میں, اس میں ڈرامہ بھی, اسٹیج ڈرامے بھی ہیں اور ویسے بھی ڈرامہ ٹرانسلیشن بھی ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ناول یہاں پہ آئے ہیں اور ناول کے ساتھ افسانے جو لکھے گئے ہیں وہ بھی کسی طرح سے جو ہمارے دوسری زبانوں میں جو تخلیق ہو رہا ہے لٹریچر, جدید لٹریچر, اس سے کسی طرح سے کم بھی نہیں ہے. اس میں ایک خوبی مزید یہ ہے
کہ ہم بہت سارے لکھنے والے جو یورپ میں رہ رہے ہیں، جیسے امریکہ میں، پہلے میں نے ذکر کیا چونکہ بات پوری نہیں ہوئی جدید ادب کے حوالے سے، وہ صرف وہی ہوا، تو وہ بہت زیادہ اثر لے رہے ہیں وہاں کی جو مقامی مسائل ہیں. مثلا برطانیہ میں ہرجیت اٹوال ہیں، اس کے بعد ایک خاتون آئی تھی جن کا نام ہے وینا ورما، ملدی تیویں، انہوں نے پہلی دفعہ ایک کتاب افسانوں کی آئی تھی جس میں خواتین کے بہت سارے مسائل جو تھے ہمارے سامنے آئے تھے اس کتاب سے. پھر یہاں آپ جب دیکھتے ہیں عائشہ اسلم ہے، اس کے علاوہ ہمارے ہاں سارہ شگفتہ ہے. سارہ شگفتہ کے بارے میں ویسے تو بہت سارا یہی لوگ یہ جانتے ہیں کہ اردو میں لکھا ہے، مگر لکن میٹھی ان کی ایک کتاب ہے جو پنجابی سے بہت زیادہ ہے، اس میں سے فیض صاحب کی بھی ایک پنجابی میں جی جی. اسی طرح بہت ساری خواتین، مردوں سے زیادہ خواتین کے بہت سارے ایسے میں نام گنوا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ابھی جدید نور الانصاد کی بھی ایک کتاب آئی خاتون ہے. اور افسانوں میں بھی بہت سارے لکھنے والے جیسے ہمارے پروین ملک ہیں، ابھی ان کی آپ بیتی آئی ہے کسیاں دا پانی. اس کے علاوہ انہوں نے کہانیاں بڑی اچھی لکھی ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہ صرف اپنی دھرتی کے ساتھ. اچھا ایک بات اور ہے ہمارے ہاں، جیسے بھی داخلیت کی بات ہو رہی تھی، وہ تو خیر داخلیت یا وجودیت یا ترقی پسندی جو ہے وہ الگ ہے، لیکن پنجابی ادب کا سب سے اہم بات یہ جس سے خوشی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ لبرل اور سیکولر ہیں. اور ان پہ ترقی پسندی کے اثرات جو ہے نا دوسری چیزوں کی نسبت زیادہ ہیں مذہبی حوالے سے، چاہے وہ اس پنجاب میں ہوں یا اس پنجاب میں. یہ الگ بات ہے کہ زبردستی اگر انہیں دوبارہ مذہب، یعنی دوبارہ کوئی بھی مذہب ہے، میں کسی ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جیسے اگر میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوں تو ماشاءاللہ پھر دوبارہ مجھے کہا جائے کہ کلمہ پڑھیں شروع کریں، تو یہ والی حالت جو ہے نا اس طرح سے نہیں ہے. وہ لوگ جو ہیں اسے اس طرح سے دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کو کہ اس میں سماجی ایشوز جو ہیں ان کی زیادہ، اور انسان کی خود داخلی اور خارجی حیثیت جو ہے وہ کیا ہے بنسبت اس پہ کہ وہ مذہب، اور پھر اس کے ساتھ صوفیانہ رنگ جب مل جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے ہاں ایسی تخلیق ہوتی ہیں جو دوسروں سے بالکل مختلف. ٹھیک ہے، ہم آخری راؤنڈ میں ہیں، اسی لیے کاشف صاحب، پاکستان میں لکھی جانے والی مادری زبانوں کا ادب ہمارا تو موضوع یہ ہے. ابھی کافی آڈینس میں نئے بھی دوست آ گئے ہیں، تو یہاں نذیر لغاری صاحب تھے، وہ مسنگ ہیں. تو تھوڑا سرائکی ادب کے حوالے سے، جس طرح رفت عباس کا ناول ہے، جیون دالون گھر ہے، سلیم جاوید کے ناول ہیں، حفیظ خان کے ہیں، یا وساخ نذیر لغاری کے ہیں، تو آپ کے خود ناول میں بھی پورا چار درویش اور کچھوا والے میں بھی پورا پاکستان جیسا کہ ایڈریس کیا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سرائکی ناول ہے، آپ کو اگر تھوڑی ہو انفارمیشن، کیونکہ نذیر صاحب نہیں ہے تو آڈینس کو ان کے بتا، تو سرائکی ادب آپ کو اس وقت کہاں کھڑا ہوا نظر آتا ہے؟ ہاں، سرائکی جو ادب ہے وہ اس کا رشتہ کچھ سیاست سے بھی جڑا ہوا ہے. میرا خیال ہے سیاست سرائکی پر بات کرنے کے لیے رفاقت نے بھی پڑھا ہوا ہے. یہ نمک کا جیون گھر یا انورسن رائے ہیں، وہ خود سرائکی ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. تو مجھے علم تو ہے کہ وہ سرائکی میں کچھ لکھا جا رہا ہے، مگر میں نے پڑھا نہیں ہے. تو اس کے علاوہ آپ کوئی سوال؟ ٹھیک. اچھا، یہ دوسرا سوال میرا یہ تھا آپ سے کہ جو مادری زبان ہیں ان کا اردو ادب پہ اثر ہوا ہے یا زیادہ اردو ادب کا ان پہ اثر ہوا ہے؟ کیونکہ آپ ہر زبان کو دیکھتے رہے ہیں. ہاں نہیں، یہ اثر ہوا ہے کہ جن اردو کے ادیبوں نے مادری زبانوں میں نہیں لکھا تو اب وہ اردو میں لکھ رہے ہیں، تو ان کے جو زبانیں ہیں ان کے اثرات بھی اردو پر آ رہے ہیں. یعنی کہ اس سے پہلے جو ادیب لکھ رہے تھے، چاہے ان کا تعلق پنجاب سے بھی تھا، جیسے بیدی اور منٹو بہت بڑے ہمارے فکشن نگار تھے، تو ان سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا تھا کہ وہ بہت اچھی اردو لکھیں. اور وہ اس کی خاص طور پر بیدی جو ہے وہ بڑی کوشش بھی کرتا تھا، اور ظاہر ہے اتنا کامیاب نہیں بھی ہوتا تھا، ان کو یو پی والوں کو خوش کرنے میں اتنا کامیاب نہیں بھی ہوتا تھا. لیکن اب جو پاکستان بننے کے بعد اردو نثر لکھی جا رہی ہے تو اس پر پنجابی کے خاص طور پر اثرات زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اور اس میں اضافہ فیس بک کے بعد ہوا ہے یا سوشل میڈیا کے استعمال ہونے کے بعد ہوا ہے کہ جو ہمارے کلوکیل پنجابی میں ایکسپریشنز ہیں تو جن کے استعمال کرنے سے یا جن کو خاص طور پر تحریر میں استعمال کرنے سے ہم لوگ ہچکچاتے تھے تو وہ اب ہچکچاہٹ دور ہوئی ہے. تو اب جو اردو فکشن سامنے آ رہا ہے اس میں ایک ان کے جس علاقے سے سامنے آ رہا ہے اس کی بو باس بھی ہمیں نظر آتی ہے. جیسے خالد طور ہیں تو ان کے جو فکشن ہے اس میں اٹک کے علاقے کی خوشبو نظر آتی ہے، یا اس طرح باقی علاقوں کی جیسے اختر رضا سلیمی ہے اس کے فکشن میں جو گلیات کا علاقہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے.
یا اسی طرح عاصم مرزا عطر بیگ ہیں، ان کے جو فکشن ہے اس میں لاہور کے جو تعلیمی اداروں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ پنجابی اردو مکس، پنجابی اردو انگلش مکس جیسے استعمال کر رہے ہیں، تو وہ ایکسپریشنز انہوں نے بڑے کھلے ڈلے طریقے سے استعمال کیے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اور پھر جیسے میں نے کہا کہ میرے ناول میں بھی ہے کہ اس میں ایک پنجابی دیہات کا ہے، ایک لڑکے کا کردار ہے، تو وہ پنجابی بولنے میں زیادہ آسانی محسوس کرتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہمارے انڈیا کے دوست پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اردو اس اردو سے مختلف ہے کہ جو وہ پڑھتے آ رہے ہیں، جبکہ ہم کو بھی ان کی جو اردو ہے وہ ذرا مختلف نظر آ رہی ہے کہ اس میں ہندی کے اثرات ہیں، تو یہ اثرات نظر آ رہے ہیں. جس طرح ٹھری میروا کی راتیں میں ایک سندھ کا جو ہے تاثر ملتا ہے. عابد میر صاحب ابھی آپ بتائیں کہ بلوچی ادب میں آخری بالکل ہے وہ مختصر وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ جو بلوچی ادب ہے وہ اثرات کون سے لے رہا ہے؟ یہ پاکستان کی مادری زبانوں کے اثرات لے رہا ہے یا وہ ایران افغانستان کے جو لٹریچر ہے اس کے اثرات لے رہا ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرٹک اگر آپ اس کو انالائز کریں تو زیادہ اثرات کس چیز کے لے رہا ہے؟ میں صرف 2 منٹ لیتا ہوں کہ جو اثرات جو ہمارا لکھنے والا ہے اس کی بدبختی کہہ لیں، مجبوری کہہ لیں، مصلحت کہہ لیں، جو اس کی مین پڑھنے کا جو علم کا سورس ہے وہ اردو ہے. ہمارے بہت کم لکھنے والے ہیں جو براہ راست انگریزی سے جڑے ہوئے ہیں یا انگریزی پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے جو اثرات آتے ہیں وہ تو اردو سے ہو کر آتے ہیں. اچھا، خود اردو کی مصیبت یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں پھر اردو میں لکھنے والے، اردو کے سینئر دوست یہاں بیٹھے ہیں، جو یہ جو تحریکیں ہیں ماڈرن تحریکیں لٹریچر کی، وہ براہ راست ان سے منسلک ہو، وہ بھی خود ترجمہ در ترجمہ ہو کر اردو میں پہنچتا ہے، پھر وہاں سے ترجمہ ہو کر ہم تک آتا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں کتنا بچتا ہوگا. باقی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا لکھنے والا کیونکہ وہ شروع سے اس کے پاس ایک روایت موجود ہے نا ترقی پسندی کی اور مزاحمت کی، اپنے قوم کے ساتھ وطن کے ساتھ جڑے ہوئے ہونے کی، تو وہ جتنی بھی کوشش کچھ ہمارے ہاں بلوچی میں جدید لکھنے والوں نے کی، کچھ ماڈرن تھاٹس مثلا پوسٹ ماڈرنزم اور ماڈرنزم کی تحریکیں اب تک ہمارے یہاں نہیں پنپ سکی، باوجود کئی حلقوں کی، کئی دوستوں کی کوشش کے باوجود. اچھا، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں کہ لٹریچر کی تحریکیں لٹریچر میں آئیں گی، ہم اس کا کوئی راستہ تو نہیں روک سکتے، لیکن معروض کی مجبوری یہ ہے، بلوچستان کے زمین کی جو حالات ہے اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہاں فی الحال ترقی پسندی کی اور قوم دوست کی بات کیے بغیر اور کوئی چارہ ہے نہیں، لکھنے والوں کے پاس اور کوئی آپشن ہے نہیں. اور یہ مجبوری یہ ہے کہ آج بھی جو جتنے واقعات ہمارے یہاں کرنٹ ہو رہے ہیں زمین کے اوپر، سارا ادب اسی پر ہے، شاعری اسی کے اوپر ہو رہی ہے، فکشن اسی پر لکھا جا رہا ہے. مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ تازہ، باقی تو سال 1.5 سال کے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے، بڑے بڑے واقعے ہوئے، کریمہ بلوچ کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے ساجد حسین کا واقعہ ہوا، جتنے بھی ہمارے لاپتہ افراد کا. 1 منٹ اگر مجھے دیں تو میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ہمارے ہاں تو ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہماری پوری لغت ہی تبدیل ہو گئی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، لاپتہ ایک لفظ ہے جو آج سے 10-15 سال پہلے تک شاید اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہوں گے. چیزیں گم ہوتی ہیں، چیزیں لاپتہ ہوتی ہیں. ہم نے سنا تھا کہ زمینیں لاپتہ ہوتی ہیں، اب لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، افراد لاپتہ ہو جاتے ہیں. یہ نئی چیز ہے لٹریچر میں. اب آپ جہاں پر بھی لاپتہ کا نام لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کس کا ذکر ہو رہا ہے. مسخ شدہ ایک لفظ ہوا کرتا تھا جس کے معنی شاید مفہوم آج سے 10-15 سال پہلے بہت مختلف تھے. ہم مسخ شدہ سے مراد چیزیں لے سکتے تھے، کوئی ایسی چیز جس کو توڑ پھوڑ دیا گیا ہو، لیکن کوئی انسان مسخ کیا جا سکتا ہے، کوئی لاش مسخ کی جا سکتی ہے. 28 گولیاں ماری جا سکتی ہیں کسی جسم کے اندر، ایک گولی کافی ہوتی ہے بھائی کسی کو مارنے کے لیے. لیکن چہرہ بگاڑ دینا، اس حد تک بگاڑ دینا کہ اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر اور 20-22 سال تک پالنے والی ماں اسے پہچان نہ سکے، یہ کون کرتا ہے؟ اور یہ سب کچھ ہمارے لٹریچر کے اندر آ چکا ہے. آج جب ہم یہاں پر موجود ہیں، اس وقت ایک لانگ مارچ شروع ہوا ہے. پاکستان کے سارے لوگوں کو علم ہوگا، یہاں سے ایک لانگ مارچ چلا کراچی سے اپوزیشن کا اور اسلام آباد پہنچا، سب کو پتہ ہوگا. لیکن شاید اس حال میں بیٹھے ہمارے احباب میں سے کسی کو پتہ ہو، یا شاید چند لوگوں کو، کہ ایک لانگ مارچ چلا ہے ایک آدمی کا، اکیلا آدمی تربت سے نکلا ہے. اور آج جب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس وقت وہ کوئٹہ پہنچ چکا ہوگا یا پہنچنے والا ہوگا. 22 دن کا سفر طے کر کے وہ 27 فروری سے وہاں سے نکلا تھا. گلزار دوست اس کا نام ہے. اس کو پورے بلوچستان میں اس پر پھول نچھاور ہوتے رہے ہیں. مائیں اس کو اپنے دوپٹے اتار کر اس کے سر پر رکھتی رہی ہیں، اس کے اپنے دعائیں اس کے پیروں کے. وہ نکلا تھا تو اس نے طے کیا تھا کہ میں ننگے پاؤں
मार्च करूँगा कोयटा तक, तो वो जब 100 किलोमीटर भी नहीं किया था तो उसके पैर छिल चुके थे। तो जो लापता अफराद की माएँ थी वो चल कर आईं और उन्होंने उसके पैरों पर अपने हाथ रखे, उसके पैरों पर अपने होंठ रखे हैं उन माँओं ने। तो वो आदमी थका हारा आज कोयटा पहुंचा है और उस पर शायरी हो रही है इस वक्त करंट में। फेसबुक की शायरी नहीं हो रही है, हमारे शायर जो बड़े बड़े शायर हैं जो मुस्तनद लोग वो उस पर शायरी कर रहे हैं, वो उस पर फिक्शन लिख रहे हैं। तो हमारा लिटरेचर यही है, हमारे नसीब में तकलीफ़ थी, हमारे नसीब में दुख था, हमारे लिखने वालों ने उसको अपनी आवाज़ बना लिया। आबिद मीर साहब, हमने आपकी बात नहीं रोकी, आपकी बात पूरी सुनी। SLF आबिद मीर साहब जी बलोचिस्तान जे हवाले सां पूरी ॻाल्हि ॿुधी। ऐं हीउ जेको सेशन हो पाकिस्तान जी मादरी ॿोलियुनि जो, जंहिंखे असीं क़ौमी ॿोली चऊं था, त पाकिस्तान जी क़ौमी ॿोलियुनि जो सेशन हो, जंहिंमें अज़हर उन्नारी साहब, रफ़ाक़त हयात साहब, तौक़ीर चुगताई साहब, काशिफ रज़ा साहब, आबिद मीर साहब असां सां में मौजूदु हुआ। लगारी साहब खे मजबूरी सबबि न अची सघिया। मां समूरनि पार्टिसिपेंट्स ऐं हेठां वेठल ऑडियंस जो थोराए थो आहियां जो असांजो हीउ सेशन ॿुधाऊं। वरी ॿिए भेरे मिलंदासूं।